वही है। और हमें तो ये इतला मिलती हैं कि खान साहब जो है ख़ुद कपड़े धो रहे हैं, और लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब कहते हैं जी कि नहीं, हमने वो खुद धुलवाते हैं। हमें इतला जो मिली हैं उसके मुताबिक खान साहब ख़ुद कपड़े वहाँ पर धो रहे हैं, और किसी तरह से जो है हमें कोई चीज़ अलाउ नहीं है, सिवाय हमने बुक्स भेजी हैं। तो पहले वो कुछ बुक्स उनको नहीं पहुँची, लेकिन बाद में वो कह रहे थे कि मेरे तक कुरान पाक पहुँच गया। नईम हैदर पंजोता साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि एक साबिका वज़ीर आज़म खुद जेल के अंदर कपड़े धो रहे हैं। क्या आपके सोर्सेज हैं, किससे इनने आपको इत्तला दी कि भाई ऐसा हो रहा है अंदर? जी बिल्कुल जी, इतला मिली क्योंकि 3 मुलाकातें हुई, और मुलाकात के अंदर उन्होंने ख़ुद जो है वो इस तरह से हमें पता चला है कि उन्होंने कहा है, खान साहब ने खुद बताया जी जी कि वो कपड़े जो है वो खुद धो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कपड़े खुद धो रहा हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, इन्हें कहें कि घबराना नहीं है, मैं को नहीं घबराया हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब को जैसा कि आलू वाली बिरयानी बहुत पसंद है, तो क्या जेल में उन्हें आलू वाली बिरयानी प्रोवाइड की गई है या उन्होंने कोई डिमांड की आलू वाली बिरयानी की? देखें, उनकी डिमांड या हमारी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन्हें खाने के अंदर जहर ना दिया जाए, महफूज खाना, जो कि उनके घर वालों ने भी ये कहा कि उन्हें महफूज खाना जो है दिया जाना चाहिए। और उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि कोई आलू वाली बिरयानी की इजाज़त दें, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बेशक दाल की इजाज़त हो, लेकिन अगर हमें ख़ुद घर से बना के हम भेज दें, या फिर वहाँ पर हमारा अपना बंदा जो कि अपनी कस्टडी में बनाए। और जो जैसा कि सुपरिटेंडेंट साहब से भी मैंने कहा कि उनको वहाँ पर जो है कुक रखने की हमें इजाज़त दी जाए कि वो वहाँ पर हमें ख़तरा है। और उसने कहा कि जी नहीं, वो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा जी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे नवाज़ शरीफ साहब को आपने इजाज़त दी थी। तो वो आगे से कहता है जी नहीं नहीं, वो तो फिर हम वो तो नहीं कर सकते। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो लिहाजा महफूज खाना बड़ा इशू है। पहले दिन ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके ऊपर फ़ौरन ऑर्डर करना चाहिए था, क्योंकि अगर एक टाइम भी एक छोटी सी जो है वो एक थोड़ा सा नवाला भी अगर जहर का उनके अंदर चला जाए, या स्लो जो है पॉइजनिंग वो दी जाए, तो वो कितना नुकसान है। और उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, जो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि चीफ साहब छुट्टी पे हैं और छुट्टियों के बाद वो केस फिक्स होगा। अच्छा ये भी इत्तलात थी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब के साथ जो वहाँ पर दीगर कैदी अटक जेल में मौजूद हैं, वो नारे लगाते हैं हर वक्त खान साहब के हक़ में। सदाकत है इन खबरों में? बिल्कुल सदाकत है जी। वहाँ से जो कैदी हैं उनको निकाल कर दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है, और वो आपको पता है कि सारी सोशल मीडिया के ऊपर भी वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और ख़ान साहब बिल्कुल वहाँ पर जो है वो पुरजोश हैं, पुर उम्मीद हैं, और उन सबसे बड़ा उनका ये ईमान है कि मैंने जमहूरियत के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। और जब भी कोई टाइम आता है कुर्बानी देने के लिए, तो कुर्बानी दी जाती है, तभी आपको आज़ादी हासिल होती है, तभी आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं। आपके साजिशी किरदारों को आगे लाने के लिए, उन्होंने इमरान खान को सबक सिखाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए, लोकल्स को साथ मिला करके जो वारदात की है, क्या उसके साजिशी किरदार आज मुद्दई नहीं बन के बैठे हैं? यानी जो मुजरिम होने चाहिए इस कौम के, आज वो मुद्दई बन के बैठे हैं। और जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत की खातिर स्टैंड लिया, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर स्टैंड लिया, आज उनको आप मुल्ज़िम बना के बैठते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। और कितना, और फिर इससे आगे आप बढ़ें तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इशू, कि कौन सा इशू जो है डिक्लासीफाई होना चाहिए और इस पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए? दैट इज़ द कैबिनेट, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की जजमेंट के मुताबिक भी, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 808, और आइन और क़ानून के मुताबिक भी, और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी वो कैबिनेट है। और कैबिनेट जब फैसला कर ले कि मुल्क को, कौम को एक इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, जब कौम को एतमाद में लेना हो, तो वो फैसला प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट ने करना है। यहाँ बदकिस्मती से जब इंटरसेप्ट का ये मामला सामने आ गया, तो यहाँ बली मच गई। उनको ये तकलीफ होनी शुरू हो गई कि ये तो हमसे सवाल किया जाएगा, कल दूसरा सवाल पैदा होगा कि इसके ऊपर कमीशन बनाएं, फिर जो साजिशी किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हर हथकंडे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। और ये FIR जो 15/8 को काटी गई, सवाल ये पैदा होता है कि अगर FIR 15/8 को कट गई थी, तो फिर क्या वो वजूहात थी? ना तो उस FIR की कापी किसी मीडिया पर्सन के पास थी, और हमने मुसलसल जिद्दोजहद की और कोशिश की कि हमें कापी मिल जाए, हमें भी कापी नहीं मिली ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट करा सकें।
اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. میننگ دیئر بھائی، آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں. اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے، اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی، اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو. صدر صاحب نے سائن ہی نہیں کیے، اب تو کل تسلیم کر لیا لا منسٹر نے، تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ آپ نے گزٹ نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ ان کے دفتر کے کون کون کارندے ملوث ہیں. آج صدر صاحب نے خط لکھ دیا ہے کہ ان کا پرنسپل سیکرٹری کو واپس بھیجا جائے. اب وہ کون کرے گا؟ اس وقت وہ آئینی سربراہ ہیں اور سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں. اگر ان کے حکم کو اس طرح مذاق میں اڑا دیا گیا تو آپ کی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بے آئین ہو جائے گی، جو کہ آلریڈی ہو چکی ہے. 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بنیادی حقوق آلریڈی معطل ہیں. تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لا منسٹر صاحب نے کل ایک اور من گھڑت قسم کی ایک بات کی کہ ہاں جی، بلکہ اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ میڈیا کو یہ کس نے بتایا تھا کہ جناب علوی صاحب نے دستخط کر دیے. پرسوں سارا دن میڈیا یہ چلاتا رہا، اب تو کل انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. تو پھر یہ میڈیا نے یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کیسے پھیلائی؟ کیا اس کے اوپر پیمرا نے کوئی نوٹس لیا؟ اگر یہ فکس میچ نہیں ہے تو میڈیا کا احتساب کون کرے گا؟ یہ آزاد صحافت کی بجائے اگر کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے مس انفارمیشن پھیلائیں گے تو یہ ہم سب کے لیے افسوس کا مقام ہے. اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیں، کل شاہ محمود قریشی کو 1 دن کا ریمانڈ ملا، سارا دن میڈیا نے چلایا کہ اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے. ان کو کس نے انفارمیشن دی؟ اور وہ تو انہوں نے بتایا ایف آئی اے نے، نہ وہ گرفتار ہوئے، نہ ان کو طلب کیا، نہ ان کو بلایا گیا، وہ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر یہ میڈیا کہاں سے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن لے کے چلاتا ہے؟ یہ قابل افسوس بات ہے. اس پہ میڈیا ہاؤسز کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے، اس پہ پیمرا کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آج کس کے حکم سے آپ عمران خان کا میڈیا پہ نام نہیں لے سکتے؟ پیمرا تو کہتا ہے ہم نے کوئی حکم نہیں دیا. کس کے حکم سے اس کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ خبر نہیں چلا سکتے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو سوچنے کا مقام ہے. کیا پاکستان ایک بے آئین ملک ہو چکا ہے؟ کیا ریاست کے جو ستون ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز، اپنے اپنے کام ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن، ود ان دی لمٹس آف لا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ان سب کو سوچنا چاہیے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں، بنیادی حقوق کو بحال کریں، اور یہ جو اس ایشو کے اوپر جو آرمی امینڈمنٹ ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 ان کو واپس لیا جائے. ورنہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ لا اٹ سیلف وائڈ اب این ایشو ہے، کورم نان جوڈس ہے، اینڈ اٹ از ناٹ سسٹینیبل انڈر دی کانسٹیٹیوشن. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی رول اس سائفر کے ایشو سے ہے ہی نہیں. نہ ہی عمران خان صاحب اس میں ملزم گردانے جا سکتے ہیں، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب یا ان کا کوئی سابقہ منسٹر. ایک بات ذہن میں رکھیں، سائفر وہ کوڈیفائیڈ فارم میں ایک ٹیلی گرام یا ایک لیٹر ہوتا ہے جو امریکہ کے ہمارے اپنے ایمبیسڈر نے وہ کوڈڈ فارم میں بھیجا سیکرٹری فارن افیئرز کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو. وہ پھر ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ کوڈڈ فارم پہ ہوتا ہے.
پھر سائفر ایک ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فارن افیئرس میں، پھر وہ اس کو ان کوڈ کر کے اس کے صرف بریفنگ اینڈ نوٹس بنا کے وہ 4 اس کی کاپیاں بھیجتے ہیں، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ایک DGISI کو۔ اور اس حوالے سے جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ سائفر کے منٹس یا آپ کہیں کہ اس کی بریفنگ پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے اس پہ اس مسئلے کو کیبنٹ میں لے کر گئے، اور کیبنٹ ڈویژن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے، یعنی وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ نہیں رہا، دوسرا اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جایا جائے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی ایشوز، وہاں سارے ہمارے جو چیفز ہیں آرم فورسز کے وہ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کے منٹس بھی بنے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے، اور نہ صرف مداخلت ہوئی ہے بلکہ US ایمبیسڈر کو فوری طور پر ڈیمارش کیا جائے، یعنی شدید احتجاج کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ احتجاج ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمران خان صاحب جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بناتے ہیں، اور وہ کمیشن کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب معذرت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن انہوں نے بھی کمیشن نہیں بنایا۔ سبسیکوینٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر قاسم سوری صاحب کی رولنگ آتی ہے، پھر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر یہ میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ ان منٹس کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھے اور جو کیبنٹ کے تھے ان کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس کے اوپر انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی رولز آف بزنس اینڈ انڈر دی لا competent authority is the prime minister and the federal ministers۔ اگر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو تو وہ اس کے اوپر پالیسی بنا سکتے ہیں اور قوم کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے بلکہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب پھر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، اور وہاں اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے USA کے، ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور ان کی طلبی کے بعد ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ بتائیں یہ کنٹینٹس آف سائفر درست ہیں یا غلط ہیں، وہ اس کو کورابریٹ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں۔ پھر جو پرانی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے منٹس تھے ان کو کنفرم کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ہم احتجاج کریں گے کیونکہ پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا، اس میں مداخلت ہوئی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ DGISPR نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی، اور جس سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ سازش ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت پرووڈ ہے، سازش کے بارے میں ہمارے پاس ایز سچ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس تو تب آئے گی جب اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا، وہ ہائی پاورڈ کمیشن تمام یہاں کے کرداروں کو پوچھے گا، پوچھ گچھ کرے گا، اور یہاں کے سازشی عناصر سامنے آئیں گے۔ جو اس کے بینیفیشری تھے ان کو اقتدار مل گیا، اور فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے کہا تھا ہم ایک انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی بنائیں گے، اور وہ ہائی پاورڈ کمیٹی اور کمیشن ہوگا جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اس کے اندر کون کون ملوث ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سائفر کے اندر بہت دھمکی آمیز گفتگو استعمال ہوئی ہے، لیکن 16 مہینے رہنے کے باوجود انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا، اور مقصد صرف یہ تھا کیونکہ ان کے اپنے کردار سامنے آنے تھے۔ افسوس کی بات ہے جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے سٹینڈ لیا آج ان کو ملزم بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اس مجرمانہ حرکت میں شامل کردار تھے وہ مدعی بن گئے اور ان کو اقتدار دے دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ جب انٹرسیپٹ کی سٹوری آتی ہے تو امریکی ترجمان اس کو ڈینائی نہیں کرتا،
بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے کہتا ہے یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی. جب دو ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاکستان کے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور فوری طور پر ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے. اور وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے، کیونکہ یہاں بھی مطالبہ زور پکڑنا تھا کہ آپ یہاں کمیشن بنائیں، کون کون اس کے اندر سازشی کردار ہیں، بجائے ان سازشی کرداروں کو سامنے لانے کے جنہوں نے اس ملک کے دفاع، ملک کی سلامتی، ملک کی خود مختاری کے لیے کام کیا. آج ان کو ملزم بنا دیا گیا. اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس جرم کی ٹوٹل سزا 2 سال ہے، جو کہ قابل ضمانت ہے، اور آج 4 دن کے لیے جج صاحب نے اس پہ ریمانڈ دے دیا. اس کے باوجود کہ نہ اس کی کوئی اس سے ریکوری چاہیے، اور پھر اس کو جس حالت میں رکھا گیا ہے 12 سے 14 گھنٹے اس کو کرسی پہ بٹھایا گیا، نہ واش روم جانے دیا گیا، نہ کھانا دیا گیا، اور ان کو کمر کا تکلیف ہے، کمر کا درد ہے. اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس سے آگے ہم آتے ہیں اب آپ کے اوپر جو 2 ایکٹ ان لافلی اینڈ انلیگلی پاس کیے گئے ہیں سو کارڈ اس موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے، وہ جو گزٹ نوٹیفائی کرائے گئے ہیں، وہ قابل افسوس بات. ایک حق سچ کی بات کر کے انہوں نے اپنا قد بہت بلند کر لیا ہے. سر آپ اس بار آفیشیل سیکرٹ ایکٹیویٹ کے آرٹیکل 6 لگتا ہے، بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی پھنس گئی اور خدا نخواستہ ان کو پھانسیاں ہو جائیں گی. کتنی سزا ہو سکتی ہے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے میں؟ اس میں ہے کیا؟ دیکھیں آج بھی جو بات میں نے وہاں آرگومنٹس کیے ہیں، آپ شاید نہیں تھے، سیکشن 5 میں 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک سیکشن 5 کے سب سیکشن 3(2) ہے، بی ہے، اور ایک اے ہے. اس لیے دونوں چیزیں اس میں مختلف ہیں. اس میں پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بھائی اگر ایویڈنس ہے تو پرسوں آپ کا منظور پشتین نے یہاں جلسہ آپ کے دروازے کے اوپر کر کے گیا ہے. اس کو اجازت کس نے دی؟ 144 کی خلاف ورزی میں کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اجازت دی کہ آئیں آپ جلسہ کریں؟ جو انہوں نے نعرے لگائے مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے